इंडिया में राम मंदिर की तामीर के मंसूबे में करोड़ों की खुर्द-बुर्द के इल्जामात पर हुक्मरान जमात बीजेपी शदीद तनकीद की जद में। इस बार मंदिर पर जश्न और जोश नहीं बल्कि माली बेज़ाब्तगियों और करप्शन पर तनाज़ा हो रहा है। हुक्काम ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना है कि मोदी हुकूमत मामले को दबाना चाहती है। तो क्या इस तनाज़े का हुकूमत पर कोई असर होगा या फिर मामला दब जाएगा? और क्यों हुकूमत इस पर अब तक खुलकर बात नहीं कर रही? यही हमारी आज की टॉप स्टोरी है। मैं हूं गज़नफर हैदर और आप बीबीसी न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चल के देखिएगा। वेनेजुएला में अमरीकी फ़ौज ज़लज़ले से मुतासरीन की मदद का काम जारी, लेकिन अभी हज़ारों अफराद लापता। और ट्रेंडिंग में देखिएगा, जब पूरी दुनिया इंसानों की जगह मस्नूई ज़हानत ला रही है तो एक बड़ी अमरीकी इदारे ने इसका उलट क्यों किया है। इंडियन रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद के मकाम पर बनने वाला राम मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मंदिर पर जश्न और जोश नहीं बल्कि माली बेज़ाब्तगियों और करप्शन पर तनाज़ा हो रहा है। और इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सवालात पूछे जा रहे हैं कि ख़ुद को मंदिर का रक्षक यानी मुहाफ़िज़ कहने वाले नरेंद्र मोदी मंदिर में अतिये के तौर पर आने वाले कैश और ज्वेलरी में घपले पर खामोश क्यों हैं। 3 मंजिला राम मंदिर 2.7 एकड़ पर फैला हुआ है और इंडिया का सबसे अहम मंदिर बन गया है, जिसमें सालाना 50 मिलियन अकीदतमंद आते हैं। लेकिन गुज़िश्ता चंद हफ्तों में इस मंदिर को हासिल होने वाले एहतियात में बदउनवानी के इल्ज़ामात सामने आए और इन इल्ज़ामात के सामने आने के बाद एक सियासी तनाज़ा भी खड़ा हो गया है और इस पर तफ्तीश कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दी गई है। इस मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये एक तारीख़ी दिन है और मैं ज़ाती तौर पर इस मंदिर का मुहाफ़िज़ रहूँगा। तनाज़ा जब ज़्यादा बढ़ गया तो रियासती हुकूमत ने एक 3 रुकनी स्पेशल तफ्तीशी टीम तश्कील दी, जिसने छापे मारे और बाज़ लोगों को गिरफ्तार भी किया। टीम की उबूरी रिपोर्ट के बाद अयोध्या पुलिस ने मुबैना मालियाती खुर्द-बुर्द का मामला दर्ज किया और 8 लोगों को गिरफ्तार करके उनसे पूछगछ भी शुरू की। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का इल्ज़ाम है कि बदउनवानी के इस मामले में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने और उनसे तफ्तीश करने के बजाय गैर अहम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये एसआईटी पूरी लीपापोती वाली एसआईटी है। ये एसआईटी सही इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं है। कोई गाड़ी चालक को गिरफ्तार कर लिया, कोई बाबू को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो मेन ट्रस्टीज है जिनकी देख रेख में ये सारा कुछ हुआ है, उनके ऊपर कुछ नहीं, वो बैठे हैं। तो प्रधानमंत्री जी खामोश क्यों हैं? Why is the Prime Minister of India silent? ये सबसे बड़ा घोटाला है। और इंडियन अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक साल 2024 और 25 में मंदिर ने अकीदतमंदों के एहतियात से होने वाली कमाई $35 मिलियन दर्ज कराई थी। एक मकामी सिटी लेजिस्लेचर ने इल्ज़ाम आयद किया था कि मंदिर के ख़जाने से 70 मिलियन रुपए गायब हैं। हालांकि हुकूमत का कहना है कि मामले की तफ्तीश जारी है। मंदिर के ट्रस्ट ने इन इल्ज़ामात को रद्द किया है और कहा है कि एहतियात की हैंडलिंग में लापरवाही बरती गई है। और इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं नामानगार शकील अख्तर। शकील, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि अयोध्या के राम मंदिर के ये जो डोनेशंस की चोरी का मामला है, ये कितना अहम है और ये कहाँ खड़ा है ये मामला? देखें गज़नफर, पहले तो ये समझें कि ये वो मंदिर है जिस पर मौजूदा हुकूमत ने अपनी हिंदुत्व की सियासत की बुनियाद रखी थी और जिसने मुल्क की जमहूरी सियासत को पूरी तरह बदल दिया है। इसके निगरां जो है ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म है और जो इसका ट्रस्ट है वो एक हुकूमत हिमायत याफ्ता ऐसे लोगों के ज़रिए चलाया जा रहा है जो VHP, विश्व हिंदू परिषद और RSS जैसी तंजीमों के आला ओहदेदार रहे हैं। तो ये इसकी बहुत अहमियत है और ये इल्ज़ामात बहुत संगीन नौइयत के हैं। अच्छा, अपोजिशन का ये इल्ज़ाम भी है कि हुकूमत इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, अब तक जो गिरफ्तारी हुई है ये बुनियादी तौर पर छोटे मोटे मुलाजिम हैं और जो इल्ज़ामात हैं लग रहे हैं जो ख़ास तौर से अपोजिशन की तरफ से, वो उन लोगों पर लगाए जा रहे हैं जो ट्रस्ट चला रहे हैं। हालांकि ट्रस्ट के भी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, दूसरे ओहदेदार हैं, कम से कम 2 लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है और इनके इस्तीफ़े का फ़ैसला 4 जुलाई को होना है। इसकी मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन अभी तक जो पकड़े गए हैं वो कोई बहुत अहम लोग नहीं हैं और उनके कब्ज़े से सिर्फ कोई 70-78 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जबकि इल्ज़ामात जो हैं वो करोड़ों के लगाए गए हैं। बहुत सारे खुर्द-बुर्द के इल्ज़ामात हैं, ज़मीन की ख़रीद व फ़रोख्त में बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात हैं। तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि जो
تفتیش ہو رہی ہے وہ صحیح سمجھا رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا اس حوالے سے کوئی بیان آیا ہے، کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟ نہیں دیکھیے، وزیر اعظم کی طرف سے تو عمومی طور پر خاموشی ہی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا دیکھیے ان کے لیے یقینی طور پر ایک دھچکا ہے، اور جو یو پی کے جو چیف منسٹر ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں، لیکن ان کے بیانات صرف اپوزیشن پر تنقید کرنے سے تک محدود ہیں۔ جو گراؤنڈ پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یا جو اس کی گہرائی میں جانے کی بات ہے وہاں تک کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ اس سے حکمراں جماعت کو کس قدر نقصان پہنچا ہے یا پہنچ سکتا ہے بی جے پی کو؟ دیکھیے یہ یقینی طور پر بہت بڑا دھچکا ہے، یہ پوری امیج ڈیمیج کی ہے، اور مقامی طور پر بھی جو میڈیا کی رپورٹ آ رہی ہیں، لوگوں سے جو باتیں ہو رہی ہیں، ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یو پی میں اور پورے ملک میں اس سے بی جے پی کی شبیہ کو یقینی طور پر بہت بڑا نقصان پہنچا ہے، کیونکہ یہ پیٹ وہ پروجیکٹ تھا، ایک مذہبی پروجیکٹ تھا جس کی براہ راست قیادت وزیر اعظم کر رہے تھے۔ اچھا آپ نے کہا کہ اس کے نقصان جو ہے وہ پہنچا ہے بی جے پی کو، آئندہ 7 ماہ میں یو پی میں جو ہیں وہ اسمبلی کے انتخابات ہیں، اس اسپیشل اس پہ یعنی ان انتخابات پہ کوئی خاص اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو یقینی طور پر امیج پہ جب اثر ہوتا ہے تو الیکٹرل اثر بھی ہوتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اپوزیشن پارٹی اس کو کس طرح سے جو ہے آگے لے جا سکتی ہیں، اور وہاں پہ جو پارٹی اپوزیشن پارٹی جو مین ہے وہ بھی ایک طاقتور پارٹی ہے، اور اس نے بھی بنیادی طور پر اس کے زبردست کیمپین چلا رکھی ہے، تو اسے اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ دلی سے شکیل اختر، ہم سے بات کرنے کے بہت بہت شکریہ۔ اور امریکی فوج نے وینزویلا میں لا ویئرا بندرگاہ کو دوبارہ کھول دیا ہے تاکہ پچھلے ہفتے کے زلزلوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں اہم ساز و سامان اور دیگر آلات کی فراہمی کو تیز کیا جا سکے۔ زلزلوں میں 1700 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے، لیکن ہزاروں اب بھی لاپتہ ہیں، جبکہ بہت سے علاقوں میں ابھی تک حکومتی امداد نہیں پہنچی جتنی وہاں ضرورت تھی۔ پلایا گرانڈے سے ول گرانٹ کی رپورٹ دیکھیے۔ یہ ہاؤسنگ کمپلیکس وینزویلا کی حکومت کے سماجی پروگراموں کا تاج تھا۔ وینزویلا اور ترکی کی طرف سے مشترکہ طور پر بنائے گئے ان پری فیبریکیٹڈ گھروں کو کھلا اور خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا گیا تھا، اور ملک کے غریب ترین خاندانوں میں سے کچھ کو عطیہ دیا گیا تھا، لیکن وہ گزشتہ ہفتے کے 2 زلزلوں کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا۔ مقامی افراد کو خدشہ ہے کہ سینکڑوں افراد کی موت اس وقت ہوئی جب نچلی منزلوں کے فلیٹس پر اوپر والی 4 منزلوں کے فلیٹس آ گرے۔ قریبی کنکریٹ اپارٹمنٹ بلاک کی تباہی بھی کچھ ایسی ہی ہے، سیکنڈوں میں 12 منزلیں گر گئیں۔ کمپلیکس کے قریب کھڑے مکینوں نے شکایت کی کہ حکومت کا رد عمل وہی پرانا ہے، سست، بے ربط اور ناکافی۔ لواحقین خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت ملبہ ہٹا کر اپنے لاپتہ پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ خوان ڈیاگو اروخو اور ان کا خاندان اپنی ایک کزن، آنٹی اور انکل کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اب بیلچے سے کھدائی کر رہے ہیں، ہاتھوں سے، خالی ہاتھوں سے۔ بڑے بڑے پتھروں کو ہلانے کے لیے ہم 3-4 افراد گروپ کی شکل میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بد انتظامی کی وجہ سے ان کی کزن کو بڑے ہونے کا موقع نہیں ملا۔ اس ملک نے اسے ٹھیک طرح سے کالج جانے اور مناسب ٹین ایج زندگی گزارنے کا موقع نہیں دیا، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اس سے یہ سب چھین لیا گیا ہے۔ اسی سڑک پر صرف کچھ 100 گز آگے کہانی بالکل مختلف ہے۔ ایک منہدم شاپنگ مال کے ملبے کے نیچے سے ایک سیکیورٹی گارڈ کو زندہ ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ دنیا بھر سے آئی ہوئی مختلف ٹیموں کے افراد مشترکہ طور پر انہیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوسٹا ریکن ریڈ کراس سے تعلق رکھنے والے ویگنر لیوا کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ آپریشن ہے، لیکن ہم نے ان تمام ماہرین کو اکٹھا کیا ہے اور اس کے لیے ایک لائن تیار کی ہے۔ This is a truly international effort to try to save the life of one man. ایک شخص کی زندگی بچانے کی یہ واقعی ایک بین الاقوامی کوشش ہے۔ اس میں امریکہ، پرتگال، میکسیکو، ایل سلواڈور، کوسٹا ریکا، چلی اور یقیناً وینزویلا کا عملہ شامل ہے۔ وینزویلا کے تمام شہری اس طرح کی پیچیدہ اور نازک صورتحال میں مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ وہ کوشش و توجہ ہے جس کا طالب ہر وہ شخص ہے جس کا کوئی رشتہ دار یا پیارا ملبے کے نیچے پھنسا ہے۔ بدقسمتی سے ہر کسی کو اس قسم کا تعاون ملنا مشکل ہے۔ اگر یہاں ایک جان بچ گئی ہے، شاید گلی کا کوئی آوارہ کتا یا شاید کسی کا پیارا پالتو جانور، بہرحال یہ ان تاریک ترین دنوں میں سے ایک میں بچ گیا جس کا سامنا اس قوم نے 1 صدی سے زیادہ عرصے میں کیا ہے۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر۔
امریکی سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو وفاقی حکومت کا ڈھانچہ بدلنے کی کوششوں پر ملا جلا فیصلہ دیا ہے. 6 کے مقابلے میں 3 کے فیصلے سے امریکہ کی اعلیٰ ترین عدالت نے فیڈرل ریزرو کی گورنر لیزا کوک کو برطرف کرنے کی ٹرمپ کی کوشش مسترد کر دی ہے. تاہم ایک الگ فیصلے میں 5 کے مقابلے میں 4 کی اکثریت سے عدالت نے انہیں دیگر آزاد و وفاقی اداروں کے اہلکاروں کو ہٹانے کی اجازت دے دی ہے. اس فیصلے نے دہائیوں پرانے اصولوں کو پلٹ دیا ہے جو ان اہلکاروں کو سیاسی دباؤ سے تحفظ دیتے تھے. جنوبی افریقہ میں ملک بھر میں پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں کیونکہ خدشہ ہے کہ تارکین وطن کے خلاف ہونے والے مظاہرے پرتشدد رخ اختیار کر سکتے ہیں. ملک کے صدر نے مظاہرین پر زور دیا ہے کہ وہ دھمکی، خوف یا الٹیمیٹم کے بغیر احتجاج کریں. یہ مظاہرے اس غیر سرکاری مہلت کے موقع پر کیے جا رہے ہیں جو مہم چلانے والوں نے تمام غیر قانونی تارکین وطن کے ملک چھوڑنے کے لیے مقرر کی تھی. امریکی خلائی ادارے ناسا اپنی ایک دوربین کو فضا میں جل کر تباہ ہونے سے بچانے کے لیے ایک روبوٹک مہم روانہ کرنے جا رہا ہے. کئی ماہ پر محیط اس مہم میں ایک امدادی خلائی گاڑی کو زمین سے نہیں بلکہ ایک جیٹ طیارے سے خلا میں چھوڑا جائے گا تاکہ وہ سوئفٹ آبزرویٹری نامی دوربین تک پہنچ سکے. اس کے بعد 3 حرکت کرنے والے بازو اس دوربین کو تھام کر ایک مستحکم مدار میں کھینچ کر لے جائیں گے. فرانسیسی اور یوکرینی ذرائع ابلاغ کے مطابق موناکو میں ایک رہائشی عمارت میں پارسل بم دھماکے سے ایک یوکرینی سرمایہ دار اور ان کے خاندان کے 2 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں. زخمیوں میں ان کی بیوی اور 13 سالہ بیٹا بھی شامل ہے. بتایا گیا ہے کہ والدین کی حالت تشویشناک ہے. میں ہوں غضنفر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما. دنیا بھر میں ادارے انسانوں کی جگہ مصنوعی ذہانت کو لا رہے ہیں، لیکن امریکی گاڑیاں بنانے والی کمپنی فورڈ نے اس کا بالکل الٹ کیا ہے. اس نے مصنوعی ذہانت کو ہٹا کر تجربہ کار انسانی انجینئروں کو دوبارہ ملازمت پر رکھ لیا ہے. کیوں؟ یہی بتائیں گے آج آپ کو ٹرینڈنگ میں. تو آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک جدید ادارے کو مشینوں سے ہٹ کر دوبارہ انسانوں کی طرف لوٹنا پڑا؟ خبر رساں ادارے بلومبرگ کے مطابق فورڈ نے حالیہ برسوں میں 300 سے زائد تجربہ کار کوالٹی انسپیکٹرز یعنی معیار جانچنے والے ماہرین کو دوبارہ ملازمت پر رکھا ہے. ادارے نے اپنے کئی شعبوں میں بشمول گاڑیوں کے معیار کی جانچ کے مصنوعی ذہانت کا استعمال شروع کیا تھا، اس امید پر کہ اس سے اخراجات کم اور پیداوار بہتر ہوگی، لیکن یہ خودکار نظام اس معیار تک نہ پہنچ سکے جس کی توقع کی جا رہی تھی. فورڈ کے نائب صدر چارلز پون کے مطابق غلطی یہ ہوئی کہ ادارے نے یہ سمجھ لیا کہ صرف مصنوعی ذہانت متعارف کروانے اور اسے ڈیزائن کی شرائط فراہم کر دینے سے ہی اعلیٰ معیار کی مصنوعات تیار ہو جائیں گی. ان کے بقول مصنوعی ذہانت ایک بہترین آلہ ہے، لیکن یہ اتنا ہی بہتر ہوتا ہے جتنی وہ معلومات جس پر اسے تربیت دی جائے، اور یہیں اصل سبق چھپا ہے. پون کے مطابق ادارے نے اپنے سب سے تجربہ کار انجینئروں کی مہارت پر اتنی توجہ نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی، اور ان میں سے کئی ماہرین ادارے چھوڑ کر چلے گئے. اور یہ ادارہ تب چھوڑ کر گئے کہ جب وہ مشینوں کا علم جو ہے وہ منتقل کر سکتے تھے. منتقل کیے بغیر ان لوگوں نے ادارہ چھوڑ دیا. یعنی اب انسان اور مشین آمنے سامنے نہیں بلکہ ساتھ ساتھ ہیں. پون کے مطابق ادارے کو احساس ہوا کہ اپنی مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں سب سے تجربہ کار انسانوں کے ذریعے ہی تربیت دی جائے. تو فورڈ کی یہ کہانی مصنوعی ذہانت کے خلاف نہیں بلکہ اس کے بارے میں ایک سبق ہے. ماہرین کے مطابق مصنوعی ذہانت برسوں کے انسانی تجربے کی جگہ نہیں لے سکتی بلکہ اسی تجربے سے سیکھ کر بہتر بنتی ہے. اور اب آپ کو بتاتے ہیں ڈائناسورس کے بارے میں. انٹارکٹیکا میں دریافت ہونے والی پہلی ڈائناسور کی ہڈی کی شناخت بالآخر کر لی گئی ہے. حالانکہ اسے دریافت ہوئے 40 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. یہ فوسل ٹائٹانوسور نامی ڈائناسور کا ہے جو زمین پر چلنے والی سب سے بڑی مخلوق سمجھی جاتی ہے. یہ باقیات 1985 میں ملی تھیں لیکن اس کے بعد سے ایک دراز میں پڑی رہیں. تفصیل دیکھیے ہماری سائنس ایڈیٹر ریبیکا موریل کی رپورٹ میں جو پیش کر رہی ہیں ختیجہ عارف. یہ ہمارا مرکزی جیولوجی سٹور ہے جہاں ہم انٹارکٹیکا سے لائی گئی چٹانیں اور فوسلز محفوظ کرتے ہیں. برطانوی انٹارکٹک سروے کے کیمبرج میں واقع ذخیرے میں جہاں منجمد بر اعظم سے لائی گئی ہزاروں چٹانیں اور فوسلز موجود ہیں، ایک ایسا معمہ بھی تھا جسے حل ہونے میں 40 سال لگ گئے. کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ اس دراز میں کیا رکھا ہے، پھر اچانک کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں یہ تو واقعی دلچسپ معلوم ہوتی ہے. مارک ایونز کی نظر اس بظاہر عام نظر آنے والے فوسل پر پڑی. یہ 1985 میں انٹارکٹیکا کی ایک مہم کے دوران حاصل کیا گیا تھا لیکن برسوں تک نظروں سے اوجھل رہا. اس کی دریافت کا اندراج ایک فیلڈ نوٹ بک میں موجود تھا. یہ نوٹس حیرت انگیز طور پر صاف ستھرے اور نہایت عمدہ انداز میں لکھے گئے ہیں.
حالانکہ انہیں شدید سردی اور تیز ہوا میں ایک کھلی ڈلوان پر تحریر کیا گیا تھا۔ 9 دسمبر کی تاریخ ہے اور ماہر قدیم حیاتیات مائک تھامپسن مختلف فاسلز کا اندراج کر رہے ہیں۔ یہاں انہوں نے اس کا ایک اچھا سا خاکہ بھی بنایا اور لکھا بڑی رینگنے والی مخلوق کی ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ۔ لیکن شناخت کا عمل وہی رک گیا، یہاں تک کہ 4 دہائیاں بعد ڈاکٹر ایونز کو احساس ہوا کہ یہ دراصل ڈائناسور کی ہڈی ہے۔ حقیقت میں یہ انٹارکٹیکا میں دریافت ہونے والی پہلی ڈائناسور کی ہڈی تھی۔ یہ ٹائٹانوسور کی باقیات ہیں جو زمین پر گھومنے والے سب سے بڑے ڈائناسور میں شمار ہوتا ہے۔ برطانیہ کے نیچرل ہسٹری میوزیم سے مستعار لیا گیا اس ڈائناسور کا مکمل سائز کا نمونہ اس وقت پیٹربورو کیتھیڈرل میں نمائش کے لیے موجود ہے۔ یہ دیو ہیکل ٹائٹانوسور تقریباً 300 ہڈیوں پر مشتمل ہے اور یہ فاسل جو کہ ایک مہرہ ہے اس حصے سے تعلق رکھتا ہے جو دم کے قریب واقع ہے۔ جس ٹائٹانوسور کی یہ ہڈی تھی وہ اس بڑے نمونے سے کہیں چھوٹا تھا۔ اس کی لمبائی تقریباً 7 میٹر تھی، 37 میٹر نہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ کم عمر ڈائناسور تھا یا پھر کسی بونے نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ کریٹیشیس دور کے آخری زمانے سے تعلق رکھتا ہے جب انٹارکٹیکا آج کی طرح برف سے ڈھکا ہوا نہیں تھا۔ اگرچہ بظاہر یہ زیادہ متاثر کن نہیں لگتا لیکن اس کی ساخت انتہائی منفرد ہے۔ یہاں ایک سرے پر جوڑ کا خول نما حصہ اور دوسرے سرے پر گیند جیسی ساخت دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ خصوصیات صرف اسی قسم کے ڈائناسور میں پائی جاتی ہیں۔ اب تک ٹائٹانوسور کی 100 سے زیادہ اقسام دریافت کی جا چکی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کا حجم کافی مختلف تھا۔ کچھ نسبتاً چھوٹے تھے جن کی لمبائی صرف 5 یا 6 میٹر تھی، جبکہ کچھ ایسے دیو ہیکل جانور بھی تھے جن کی لمبائی 35 میٹر تک پہنچتی تھی اور وزن 60 ٹن یا اس سے بھی زیادہ ہوتا تھا، یعنی تقریباً 10 سے 12 افریقی ہاتھیوں کے برابر۔ یہ سب سبزی خور تھے، 4 ٹانگوں پر چلتے تھے، ان کی گردن بہت لمبی ہوتی تھی۔ انٹارکٹیکا میں دریافت ہونے والا یہ فاسل ٹائٹانوسور اور اس دنیا کی کہانی کا ایک اور حصہ سامنے لاتا ہے جس میں یہ تقریباً 8 کروڑ سال پہلے زندہ تھا۔ ریبیکا موریل کی رپورٹ پیش کر رہی تھی ختیجہ عارف۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اب تک اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر آئیں۔ BBC نیوز اردو کے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک اور اس کے اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ غزن فرد کو اجازت دیں، کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔